इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी है, ये कितना बेवकूफाना आरएसएस के नजरिए पर खेले। हमारी ये दुआ है कि हिजबुल्लाह का अंजाम वो हो जिस पे मोदी को अपने भाई पे रोना आए। मोदी के ऊपर जो प्रेशर है, मोदी भागा है इजराइल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर अगर मैं बातचीत करूं तो कल रात से ही हम देख रहे हैं कि एक सिलसिले का आगाज़ हो गया और फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अब इन दहशत गर्दों के ठिकानों और इनके तरबियती कैंप्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। और उसके बाद भारत को जिस तरह से शिकस्त दी थी, हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान भी भाग रहे हैं। काबुल, पक्तिका और किंधार के इलाके में जो ऑपरेशंस किए गए उससे बहुत अच्छे नताइज तो हासिल हो गए, लेकिन सवाल ये है कि खित्ते का अमन कब आएगा। और ये भारत और अफ़गान तालिबान, ये जो इंडो अफ़गान तालिबान नेक्सस है, ये पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के लिए कितना ख़तरनाक बन चुके हैं। अभी DGI-SPR भी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बाकी तमाम चीज़ें भी खुलकर सामने आ जाएंगी। इन तमाम तर मामलात पर तफसील से बात करते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो एक मरतबा फिर से वही हुआ जिसका डर था, और अफ़गान तालिबान और तालिबान के रिजीम ने वो बहुत कुछ किया जिसका खुमियाजा आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलेगा कि हमने कर क्या दिया है। बहरहाल पाक फ़ौज की एक इसमें बड़ी काविश है और हमने देखा कि मुख्तलिफ चौकियों से वो भागे भी और फिर परचम भी लहराए गए पाकिस्तान के। आप इस ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कर दिया पाक फौज। एक मोहसिन हिजाजी की मैं भी ट्वीट पढ़ता हुआ आ रहा था। ही राइट्स गुड थिंग्स, बड़ी कई दफ़ा तीखी तंज वाली भी होती हैं लेकिन अक्लमंद आदमी है। उसने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी है। उसने कहा मौजूदा हालात में पाकिस्तान अफवाज का किरदार देख के ये मालूम होता है कि अगर पाकिस्तान के बाकी इदारे इस इदारे के कोई 20-30% भी होते ना तो ये मुल्क इस वक्त चाइना से आगे जा चुका होता। ठीक है, तो मैं इसको अपने जवाब को लेके आता हूँ कि आपके पास इदारा ही एक है पाकिस्तान में जो इदारा है। ठीक है, दूसरी चीज़ बगैर जज्बात के हम बात करते हैं, हम जज्बात को छोड़ें। जो सबसे अजब चीज़ है वो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये वो गवर्नमेंट है जिसको पाकिस्तान से फवायद ही फवायद मिले हैं। और इस गवर्नमेंट के जो लोग इसको पसंद करते थे या जो इसकी तरफ माइल थे या जो समझते थे कि ये प्रो पाकिस्तान है, तो जब कई दफ़ा हमारी उनसे जब बात होती थी और हम पैटर्न बताते थे कि यार देखो पिछले 4 साल से ये जो पैटर्न चल रहा है ना इनका, ये बड़ा ख़तरनाक है और ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ख़तरनाक होगा और फॉर देम एज वेल। तो वो बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े बड़े लोग जो थे, जो पॉलिटिशियंस हैं डिफरेंट, तो दे वुड से कि एक्चुअली इशू ये है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी है कि वो जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो परचमी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत इल्म है तो कह रहा हूँ, तो उनको राजी करने के लिए ये जो रिजीम है अफगानिस्तान, ये भी थोड़ा सा ना दे टॉक अगेंस्ट पाकिस्तान ताकि मैसेज राजी रहें। अच्छा, बड़ी अजीब सी चीज है ये। तो मैं उनसे ये आर्गुमेंट करता था कि मैं कहता था नहीं, अगर इसका मतलब ये है कि वो मैसेज को राजी करने के लिए ये आर्गुमेंट आपको दे रहे हैं ये लोग, तो ये आर्गुमेंट इसलिए मजबूत नहीं बनता क्योंकि दूसरी तरफ वो उन तमाम लोगों को कि जो पाकिस्तान में आके बॉर्डर क्रॉस करके टेररिज्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इंटरनेशनल जो बड़ी पिक्चर है जिसमें पाकिस्तान को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा प्लान है, उस इंटरनेशनल पिक्चर में अगर कोई पार्टी या कोई मुल्क इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो यही लोग हैं। तो ये बड़ी एक चीज चलती रही है। अच्छा, अब ये जिस मौके पे हमने पहुंचना था ये होना था, ये कोई अजब नहीं हुआ कि हम हैरान हो क्या हो गया, आपने ये करना था। हमें क्या ये अब करना था? कर हमें बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन हम भी बहुत सारी चीजों में लेट होते हैं और जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ इस पे सबसे ज्यादा हैरत यह है कि ये वो हुकूमत है या ये वो मुल्क है
کہ جس کی ڈپینڈنسی ہمارے بارڈر پہ ہمارے ساتھ ہے. جی 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 جی. اور یہ کتنا بے وقوفانہ آر ایس ایس کے نظریے پر کھیلے ہیں, اس پر لازماً بے وقوفی بھی ہوتی ہے, اور شاید پتہ نہیں کون کون کہاں پہ پلے ہوا ہو. اچھا روکڑی صاحب, 2 دن پہلے افغانستان کے اندر سے ہی ایک بیان آیا تھا کہ ہمیں اپنے حملہ آوروں کے اوپر فخر ہے. تو اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہم دیکھیں کہ آ رہی ہیں, اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ماضی ان کے ساتھ کیسا رہا اور پاکستان نے کیا کچھ کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کچھ کیا, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ پاکستان نے رائٹ ڈیسیجن, چلیں دیر ہو گئی, دیر آئے درست آئے, ابھی پاکستان بہتر ہے یا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. آپ کو اسٹیج پہ لے آئے تھے کہ اگر آپ اس کو لیٹ کرتے تو نہ صرف آپ اپنے ملک کا نقصان کرتے بلکہ آپ اپنی افواج کا نقصان کرتے. میرا اگر بیٹا بارڈر پہ لڑ رہا ہے, میرا سوال ہوگا نا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, میری قوم کا بیٹا ہے نا, میں سوال کروں گا. فوج پوچھے گی خود سے کیا کر رہے ہو, ہم نے یہ تو یو ہیو ڈن اے ویری رائٹ تھنگ, جسٹیفائڈ, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں, آپشن نہیں تھا. ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب, مودی چونکہ اس وقت اسرائیل کے دورے کے اوپر ہیں, اور ایک ایسا وقت جہاں کوئی بھی اسرائیل نہیں جانا چاہتا, وہ جا کے کیا پیغام دے رہے ہیں, اور وہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ میرا بھائی ہے. یعنی ایک ایسا ملک جس نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا, وہ پاکستان کے خلاف اس کو اپنا بھائی تصور کر رہے ہیں. یہ کتنا الارمنگ ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ اے آئی ہے یا واقعی اس نے یہ کہا. نہیں, بالکل کہا ہے. اگر اس نے کہا ہے تو ہیبت اللہ اس کا بھائی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا ہے تو پھر واقعی ہیبت اللہ اس کا بھائی ہے, اور پھر ہماری یہ دعا ہے کہ ہیبت اللہ کا انجام وہ ہو جس پہ مودی کو اپنے بھائی پہ رونا آئے, ٹھیک ہے. تیسری چیز, مودی کے لیے یہ جو کل رات سے لے کے آج تک ہوا ہے نا, مودی کے لیے بہت ساری چیزوں میں they might be thinking کہ ہم نے جی بڑا کام کر لیا, ہم نے ان کو لڑا لیا, یہی سوچ رہے ہوں گے نا. لڑوا تو 4 سال سے تم رہے تھے, تم ہمارے اوپر حملے کرا رہے تھے, لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو کل رات سے لے کے آج تک اگر کوئی فوج اور اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اور اگر کوئی حکومت پینک ہوئی ہے یا خوف کا شکار ہے, وہ آر ایس ایس ہے, مودی ہے اور اس کی ایجنسیز. اچھا, یہ سب کچھ آپریشن بنیان المرصوص میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہزیمت کے بعد ہی بھارت ایکٹیو ہوا ہے کہ چلیں کسی نہ کسی طرح تو ہم اپنا بدلہ لیں اور کچھ نہ کچھ تو کریں؟ دیکھیں, انٹرنیشنل بہت سی چینج ہو گئی ہیں, بہت بڑی ایک ڈسکشن چل رہی ہے مودی کا اسرائیل کے اندر جا کے, یہ جو سارا لو افیئر ہے اس میں امریکنز کا پرو پاکستان ایک چل رہا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ امریکنز کا جو سٹینس ہے وہ بہت زیادہ پرو پاکستان ہے, تو مودی کے اوپر جو پریشر ہے, مودی بھاگا ہے اسرائیل کی طرف, اور پھر آپ کا اور عرب جو ہے وہ بہت بڑا الائنس ہے. تو یہ انٹرنیشنل الائنسز بھی جڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو ہوئی ہے, لیکن آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. ہاں, ہمیں اس کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور حتمی انجام تک لے کر جانا بہت ضروری ہے اس کو. اچھا, میں سن رہی تھی کے پی گورنمنٹ کا اس پر سٹانس, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ افغانستان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو پھر معاملات ہمارے صوبے کے اوپر آئیں گے. تو پھر ایسے میں ہم کیا ہی کر سکتے ہیں روکھڑی صاحب؟ ہم نے بات چیت بھی کر کے دیکھ لی, ہم نے جرگے بھی کر لیے, کوئی حل نہیں نکلا. نہیں, کے پی میں یہ کوئی جو بھی یہ بات کر رہا ہے نا, پہلی چیز ہے اس کی بات میٹر ہی نہیں کرتی. ہاں, یہ شفیع جان صاحب ایسے جو بھی بات کرے میٹر نہیں کرتی ان کی. جو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو صوبہ ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بالکل ہی کسی نے پتہ نہیں کیا بات کی ہے, چھوڑے اس چیز کو. اچھا ٹھیک ہے. ویسے کل آپ نے پاکستان کی پالیٹکس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. علیمہ خانم نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں بیرسٹر گوہر کے اوپر, اور وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی صحت کو فارغ کروانے میں بیرسٹر گوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ تو خیر آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کے نام کے اوپر بھی کانٹا لگ چکا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, بیرسٹر گوہر ایک پولیٹیکل آدمی ہے, ایم این ایز پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے پالیٹکس کرتے ہیں, وہ لیکن ان کا قصور یہ ہے, ان تمام ہمارے دوستوں کا جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں, کہ ہم بھی تو پولیٹیکل لوگ تھے نا یار. ہمیں بھی تو آپ ہاتھ میں رکھ کے ایم این اے کا ٹکٹ دے رہے تھے کہ یہ ٹکٹ لے لو, ملک کی ساتھ نہ کھڑے ہو. ہمارے دل کے اندر بھی تو وہ چیزیں ہیں جو کھول کے رکھیں, لیکن کیوں رکھیں کھول کے, کیا کھول کے رکھیں گے اور کیا. تو ہم بھی تو ادھر کھڑے ہو کے یہ ساری چیزیں کر سکتے تھے نا. ہمیں ہاتھ میں ٹکٹ دے رہے تھے نا, منتیں کر رہے تھے ٹکٹ لے لو ایم این اے کا, اس طرف کھڑے نہ ہو. تو اب یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ بندوقیں نکال کے آپ کے لیے آ کے باہر آ کے اوپر چھڑک کے آگ لگا دیں گے.
آپ کی اپروچ غلط ہے. آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو اپروچ کی ہے وہ غلط ہے. آپ ان کو گلا نہ دیں, آپ ان کو گالیاں نہ نکالیں. وہ پارلیمان کے اندر الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے قانون سازی کے لیے پروگریسو اپروچ کے لیے گئے تھے. نمبر 2, یہ آپ کی چوائس ہے. یہ تمام وکیل آپ کی چوائس ہیں. بیرسٹر گور کی کیوں آپ بات کرتے ہیں؟ بیرسٹر گور تو ایک پروفیشنل پولیٹیشین ہے. راجے سلیمان اکرم راجے کی بات کرو جو 2024 میں ایک پروفیشنل وکیل ہے, 3 دن بعد آپ اس کو پولیٹیشین میں بنا کے, اور جس کو پالیٹکس کی ABC کا نہیں پتا آپ اس کو سیکرٹری جنرل بنا دیتے ہیں. آپ بات کرو اپنے میاوالی سے لائے ہوئے کھمبوں کی, آپ بات کرو اپنے مختلف علاقوں سے جو آپ نے ٹکٹ دے کے جن کھمبوں کو منتخب کیا, وہ آپ کے کھمبے کہاں پر ہیں؟ 2-2 لاکھ ووٹ لیے ہوئے لوگوں نے, نعرے مارتے ہیں ہم نے 2 لاکھ ووٹ لیا. اور پھر ایک آدمی کہتا ہے انہی میں سے, مجھے تو میری بیوی بھی ووٹ نہ دیتی اگر میرے پاس اس کا ٹکٹ نہ ہوتا. وہ بھائی ان سے پوچھو کہاں ہیں وہ لوگ جو تمہارے نام پہ 2-2 لاکھ ووٹ لے کے ان لوگوں کو بھی رسوا کر رہے ہیں. تو دس از اے رانگ تھنگ. پالیٹکس ایسے نہیں ہوتی. پالیٹکس بڑی میچور, ہمبل, فہم, فراست, پریشر چیزیں ملا کے بڑھنے کا نام ہے. سیاست ملک کے لیے کی جاتی ہے, ریاست کے لیے کی جاتی ہے, شخصیات کے لیے نہیں کی جاتی. اچھا, ایک اور گلہ بھی وہ کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ PTI کی جتنی بھی ہماری قیادت ہے وہ محسن نقوی کے ساتھ رابطے میں رہی ہے. تو واقعتاً رابطے ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو روکھڑی صاحب اس میں کیا ہی غلط ہے؟ آپ نے بھی خود کہا کہ آگے بڑھنے کا نام ہے نا پالیٹکس. نہیں, دے شوڈ آسک دیم کہ کیا رابطہ رہا ہے, ہمیں کیا بتانے ہیں. یعنی وائی شوڈ آئی بی انٹرسٹڈ کہ تمہارے کیا رابطے رہے ہیں, کس کے ساتھ کیا رابطے رہے. آپ بتاؤ نا کہ ہمارے کیا رابطے رہے ہیں, آپ بتاؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے یہ تو بات کر لو کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو بھائی. جی, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو. آپ اپنے معاملات ٹھیک کر لو کہ آپ میں سے کون کس چیز کا رسپانسبل ہے. آپ نے اپنے ان لوگوں کو بلٹل کیا, آپ نے اپنے الیکٹڈ ممبرز کی تذلیل خود کی ہوئی ہے. اور وہ جب خود کہتے ہیں ہماری بیوی ہمارے ووٹ نہیں دیتی تو یہ ہے تو ہے, تو پھر چھوڑو. کھمبے اس طرح کے مسائل PTI میں رہیں گے. تمہارے کھمبے ہیں, تم جانو, تمہارے کھمبے جانے اور تمہاری وارداتیں جانے. ہم اتنا ووٹ لے کے آئے, ہم تو ہارے ہوئے ہیں نا, ہم تو مقابلہ کر کے ہارے ہوئے. ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی تمہاں جانو, تمہارے کھمبے جانے, تمہارے ووٹر جانے. تم نے ایک دوسرے کو بے وقوف بنایا, تم نے ایک دوسرے کو یوز کیا, تم نے ایک دوسرے کے ساتھ گیمز کھیلی, تم نے اس قوم کو اس ملک کے ساتھ لڑانے کی پوری سازش کی. جہاں پر افغانستان سے انڈیا یہ والی کاروائی کر رہا تھا, اسی ٹائم پہ تم اس ملک کے اندر ہمارے بچوں کو اپنے ملک کے خلاف لڑانے کے لیے پورا ایک منظم RSS کا پلان لے کر چل رہے تھے. جیسے آج بارڈر کے اوپر پرلوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے, اسی طرح تمہارے اس بیڈ نیکسز کو یہاں پر بھی ایکسپوز کر دیا گیا. ہم نے اپنے بچے بچانے ہیں, اپنی قوم بچانی ہے, اور ہمارا یہ حق. کھمبوں کا کردار کیا ان کو خود نہیں پتا ہوگا؟ کس چیز کا؟ ان کھمبوں کا جن کا آپ ذکر کریں, کیا ان کو خود یہ معلوم خود نہ ہے نا؟ یہ ایسی کہانی بھی تو پتا ہوگی نا. ایسی گھٹیا مہم انہوں نے چلائی تھی. لفظ اور 2-3 آنے لگے تھے ذہن میں, روک لیتا ہوں. الیکشن کے اندر یقین کرو پتہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا, ان کی الیکشن کمپین میں چلی تھی, کھمبا بھی ہوگا تو ووٹ دیں گے. لٹک جاؤ ان کھمبوں کے ساتھ اب تارے بن کر. نہ تارے ہیں, نہ کھمبا ہے, نہ ٹرانسفارمر ہے, نہ کچھ ہے. خود لٹک جاؤ ان کھمبوں کے ساتھ. ٹھیک, بہت شکریہ. روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.